ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिल रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मकाम सदर मजलिस, मशाइख़ इज़ाम, जुमला उलमाए कराम, खानवादा हाय तसव्वुफ़ व तरीक़त के जुमला खुलफ़ा व साहिबज़ादगान, मसलक हक़ अहल सुन्नत वल जमात के जुमला उलमा, ज़ुअमा और नुमाइंदगान और गदायाने हुजूर दाता गंज बख्श और हुज़्ज़ार ज़ायरीने दरगाह क़िबला आरिफ़ां, अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुल्तानुल औलिया बुरहानुल वासिलीन इमामुल आरिफ़ीन सैयदना दाता गंज बख्श हुजूर अली हुजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उर्स मुबारक की इस तक़रीब में हम सबको हाज़री का शरफ़ और तौफ़ीक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया और ये एक नेमत है और सआदत है। हाज़रीन मोहतरम, मैं चंद ज़रूरी बातें सूरह कहफ़ की इस तिलावत की गई आयत करीमा के एक हिस्से की रोशनी में अर्ज़ करना चाहता हूँ और उसके बाद जो मज़मून है वो अहादीस नबवी की रोशनी में मुकम्मल करूँगी। हमारी एक निस्बत है, हमारे अक़ीदे का एक बुनियादी उन्सर, बुनियादी लाज़िमा और बुनियादी रुकन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत, इनके हुकूक़ की अदायगी के बाद अहले बैत अतहार, खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबाए कराम, उनकी इज़्ज़त व एहतराम और फिर औलियाए कराम के साथ निस्बत, अक़ीदत और उनसे तवस्सुल और उनसे इक्तिसाब फ़ैज़ का ताल्लुक़। औलियाए कराम की निस्बत में ऊपर की चारों निस्बतें जमा हो जाती। इस पर मैं कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ ज़रूरी उमूर अर्ज़ करना चाहता हूँ और उससे तसव्वुफ़ की हकीकत भी वाज़ेह हो जाएगी। मैंने जो आया करीमा का एक हिस्सा तिलावत किया, उसका पस मंज़र ये है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, मैं वाक़या की तफ़सील में नहीं जा रहा, मुतल्लक़ा हिस्सा बयान करना चाहता हूँ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अम्र और उसकी इजाज़त और इज़्न से हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की मुलाकात और उनकी तलाश में निकले। हज़रत ख़दिर अलैहिस्सलाम या हज़रत ख़िज़्र दोनों नाम हैं, अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले। ये अल्लाह के नबी हैं, ये अल्लाह के नबी हैं और सैयदना ख़िज़्र अलैहिस्सलाम कौल मुख्तार, अहले इल्म की अक्सरियत के कौल मुख्तार के मुताबिक वली हैं। अब एक बात तवज्जो तलब है, वली अगर कोई अमल करे तो याद रख लें वो बायस खैर व बरकत वो अमल साबित होता है, मगर
وہ شریعت میں حجت نہیں بنتا۔ شریعت میں حجت نبی کا عمل بنتا ہے، کیونکہ نبی کا عمل سنت نبوی ہوتی ہے اور وہ شریعت میں حجت ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک ولی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر رسول اور نبی ہیں۔ ایک نبی ولی کی تلاش میں نکلا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولی کی تلاش میں جانا انبیاء کی سنت ہے۔ یہ ایک شرعی حجت ہے، یہ ایک شرعن حجت ہے جو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ ولیوں کی تلاش میں جانا نبیوں کی سنت ہے۔ اب جو شخص اس نقطے کا انکار کرے اسے نہ قرآن کی خبر ہے نہ انبیاء کی سنت کی خبر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، اپنے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے لیا ہے، ایک مچھلی کاٹ کر بھون کر پکا کر راستے کے کھانے کے لیے تیار کر کے رکھ لیے اور چل پڑے۔ راستے میں ایک مقام آیا مجمع البحرین، جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے۔ تھوڑی دیر وہاں آرام فرمایا، اس کے بعد اٹھے، آگے چل دیے۔ آگے چلے تو آپ کو طلب ہوئی کھانے کی۔ اس طلب کے پیش نظر آپ نے حکم فرمایا حضرت یوشع بن نون کو کہ یوشع، وہ ہمارا کھانا جو مچھلی پکی ہوئی تھی وہ لاؤ تاکہ کھا لیں۔ اس وقت حضرت یوشع عرض کرتے ہیں، یہ سب بات قرآن مجید کا متن ہے، آیات قرآنی ہے، تفسیر نہیں ہے، یہ ٹیکسٹ ہے، قرآن کا متن ہے، نص ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا حضرت، اللہ نے مجھے بھلا دیا تھا، جس جگہ ہم رکے تھے جہاں دو دریا آپس میں ملے، اب جو دریا دو جو آپس میں ملے، دریا تو زمین پر تھے، مگر عارفانہ اور صوفیانہ تفسیر کے مطابق جہاں اللہ کا ولی ملا، یہ وہ مقام تھا جہاں دو دریا آپس میں ملے۔ یہ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جہاں دریائے شریعت اور دریائے طریقت دونوں ملے۔ دریائے شریعت اور دریائے طریقت جب دونوں ملیں تو اس میں سے ولایت نکلتی ہے۔ ایک اشارہ تھا، یہ عرفانی تفسیر کے اصول کے تحت۔ عرض کیا کہ وہاں جب رکے تو مچھلی تو زندہ ہو کر، کٹی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر برتن سے نکل کے بھاگ گئی تھی اور سرنگ بنا کر پانی میں چلی گئی تھی۔ مجھے بتانا یاد نہیں رہا، آپ کو بتانا یاد نہیں رہا۔ آپ نے جب یہ بات سنی کہ وہ مقام تھا جہاں مردہ، کٹی ہوئی بھنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی۔ اب تفسیر اس مقام پر جو میں کر رہا ہوں، جب آپ نے یہ سنا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فتویٰ دیا۔ یہ قول پیغمبر ہے۔ آپ نے فرمایا، یوشع، جہاں کٹی ہوئی بھنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی مردہ تھی نا، پکی ہوئی جو زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی، آپ نے فرمایا، ذالک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا۔ فرمایا جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی، بس یہی وہ جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے، یہی وہ جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ علامت ولایت یہ ہے، جہاں موت کو حیات مل جائے وہاں ولایت کا قدم ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرمایا، ذالک ما کنا نبغی۔ میں نے پہلے ابتدا میں لفظ بولا تھا کہ ولی کی تلاش میں نکلنا سنت پیغمبر ہے، ولی کی تلاش میں جانا نبی کی سنت ہے۔ اب وہ قرآن کی نص سے معلوم ہو گیا، فرمایا ذالک ما کنا نبغی،
یہ وہ جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے، اور تلاش میں نکلے تھے خضر علیہ السلام کے، ولی العصر کی تلاش میں نکلے تھے، اور فرمایا جہاں مردہ مچھلی کو زندگی مل گئی، جہاں موت حیات میں بدل گئی، اور جہاں مردہ زندہ ہو گیا، وہاں ولی اصل رہتا ہے۔ اور وہاں پہنچے، اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نہ خضر علیہ السلام نے کوئی پھونک ماری تھی، نہ خضر علیہ السلام نے دم کیا تھا، نہ خضر علیہ السلام نے مس کیا تھا، صرف وہاں جو رکے تھے تو اس پانی کے، جس پانی سے خضر علیہ السلام وضو کرتے ہیں، جس پانی کو مس کرتے ہیں، اس پانی کے چھینٹے اس مچھلی پہ پڑے تھے، جس ہوا اور فضا میں خضر علیہ السلام سانس لیتے ہیں وہ ہوا اس مچھلی کو لگی تھی، جس پانی کو مس کرتے ہیں اس پانی کے چھینٹے پڑے تھے، وہ فضا اور ہوا مچھلی کو لگی، تو صرف اس پانی اور ہوا کے مس ہونے سے مردہ کو زندگی مل گئی۔ تو قرآن کی نص سے معلوم ہوا کہ یہ ولی کی کرامات سے ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور اگر بنی اسرائیل کا ولی محض اپنی سانس کی برکت سے موت کو حیات میں بدلتا ہے تو امت محمدی کا ولی کتنی موتوں کو حیات میں بدلتا ہے۔ پھر آپ وہاں پہنچے، اور جب پہنچے تو قرآن مجید میں آتا ہے، فرمایا فوجدا، پس انہوں نے پا لیا، انہوں نے پا لیا جس کی تلاش میں نکلے تھے، فوجدا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص تھا خضر، اس کو پا لیا۔ اور اس بندے کی خصوصیت کیا تھی؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنی خاص خزانہ میں سے رحمت عطا کی تھی، من عندنا، رحمتاً جب فرما دیا تو رحمت تو اللہ کی ہوتی ہے، مگر آتیناہ رحمتا من عندنا، یہ جو اندیت ہے یہ خزانہ خاص رحمت الہی کے خاص خزانے کا اشارہ ہے، اس رحمت کا حصہ دیا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اپنے خاص خزانے میں سے علم لدنی عطا کیا تھا۔ تو ولی کو اللہ کے خزانہ خاص میں رحمت خاصہ ملتی ہے، اور اس کے خزانہ خاص سے علم لدنی ملتا ہے، اور اس کی برکت اور علامت یہ ہے کہ موت حیات میں بدلتی ہے، مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، یہ اس کی برکت میں سے۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا من لدنا علما، اس کی تفسیر اب حدیث پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ حدیث، صحیحین میں متفق علیہ حدیث، اس مقام پر کتاب التفسیر میں آئی ہے، اس مقام کی تفسیر ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے متفقاً تخریج کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں کہ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، وہ علم لدنی لینے آئے تھے، انہوں نے کہا، اب یہ حدیث شریف، انہوں نے کہا انی اعلم من اللہ علم علمنی لا ينبغي لك ان تعلمه وانك تعلم علما من اللہ ولا ينبغي لي ان اعلمه۔ کہا ہے موسیٰ علیہ السلام کچھ علم وہ ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، ضروری نہیں کہ وہ علم آپ بھی لے لیں، اور کچھ علم وہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ علم میں بھی لے لوں۔ اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امر کی تصریح کر دی کہ نبی کو جو علم بالوحی نصیب ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی علم لدنی کی تفسیر فرمائی ہے، اس علم بالوحی سے جو بذریعہ جبرائیل اللہ کی طرف سے بشکل وحی علم اترتا ہے،
اس کے علاوہ بھی ایک مصدر علم ہے جو بلا واسطہ جبرائیل عطا ہوتا ہے، جو اللہ پاک بلا واسطہ اپنے خزانہ خاص سے عطا کرتا ہے۔ جو اللہ علم بذریعہ جبرائیل عطا کرے پیغمبر کو، وہ علم وحی ہے، اور جو بغیر فرشتے کے واسطے کے براہ راست عطا کرے، جس کا ظاہر اور باطن میں بھی کوئی ذریعہ نہ ہو، وہ علم لدنی ہے۔ اس سے علم لدنی، اس علم کے علاوہ اس کا اپنا وجود ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ کو علم لدنی ہوتا ہے، اور وہ پھر انبیاء کے لیے بھی ہوتا ہے اور اولیاء کے لیے بھی ہوتا ہے، مگر علم بالوحی کے علاوہ علم لدنی مستقل ایک باب ہے، وہ خواہ نبی ہو یا نبی نہ ہو، محض ولی ہو، علم لدنی نبی اور ولی ہر ایک کے لیے عام ہے۔ اولیاء کرام کو اللہ پاک یہ خزانہ عطا کرتا ہے، یہ علم باطن کا خزانہ ہے، یہ علم باطن کا خزانہ ہے۔ حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث اپنی سند میں مرفوع ہے، مرفوعاً آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سألت جبریل عن علم الباطن فقال ما ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ علم باطن کیا ہے؟ قال فقال اللہ تبارک و تعالی، جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے مجھے، علم الباطن سر بینی و بین احبائی، علم باطن علم لدنی ایک راز ہے جو میرے اور میرے دوستوں کے درمیان ہوتا ہے، اس راز تک کسی غیر کی رسائی نہیں ہوتی، میرے اور میرے دوستوں کے درمیان ایک راز ہے، وہ علم باطن ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس سے تصوف نکلا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث حضرت حسن بصری سے مرسلاً مروی، اور میں دوسری روایت دے رہا ہوں حضرت انس بن مالک سے مرفوعاً مروی، آقا علیہ السلام سے مروی مرفوعاً۔ آپ نے فرمایا العلم علمان، علم جو مرفوعاً ہے ثابت فی القلب و علم علی اللسان، فاما العلم الثابت فی القلب فذاک العلم النافع واما العلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علم دو قسموں کا ہوتا ہے، ایک علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے، آقا نے فرمایا جو علم زبان سے ادا ہوتا ہے، علم شریعت احکام ظاہر کا علم، وہ بنی نسل آدم پر حجت ہے، اس سے فرائض واجبات اور سنتیں ثابت ہوتی ہیں، اور وہ علم جو دل سے اجرا ہوتا ہے، وہ علم جو اس کو ساتھ لیے ہوتا ہے، وہ علم در حقیقت علم نافع ہے۔ اگر باطن کا نفع کسی کو نصیب ہوتا ہے تو علم بالقلب سے نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، انہوں نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود نے، کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف ولکل حرف منہا ظہر و بطن وان علی ابن ابی طالب عندہ من الظاہر والباطن۔ فرمایا کہ قرآن مجید کو اللہ نے 7 حروف اور قراءات پہ نازل فرمایا، ہر حرف کا ایک ظاہر ہے، قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، کسی کو ظاہر ملا کسی کو باطن ملا، مگر سیدنا علی ابن ابی طالب مولا علی اور مرتضیٰ جن کو حضور نے باب علم مدینہ علم بنایا، ان کی جھولی میں حضور نے سارا ظاہر بھی ڈال دیا اور سارا باطن بھی ڈال دیا، اور ان سے باب ولایت کو فتح کیا، کھولا، اور تمام طرق و سلاسل وہاں سے جاری کیے۔ تو یہ جو علم لدنی ہے اور علم باطن جس کے حامل اور وارث اولیاء ہوتے ہیں، وہ علم ظاہر جو علم بالوحی تھا، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس کا نیا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم نبوت کے بعد باب نبوت اور رسالت بند ہو گیا، آقا کے بعد اب کوئی وحی نہ آئی نہ آ سکتی ہے، اب قیامت تک علم بالوحی وہی ہوگا جو تاجدار کائنات نے امت کو دیا، مگر اب اس علم بالوحی کا فیض
اللہ رب العزت نے امت کو علم لدنی کی شکل میں منتقل کر دیا. اب علم ظاہر کا وہ فیض، چونکہ علم الوحی کا بھی ایک باطن ہے اور ایک ظاہر ہے. علماء، مفسرین، مجتہدین، محققین، اساتذہ، متکلمین، یہ قرآن اور فرمان مصطفیٰ کے علم ظاہر کے حامل رہے، جس کو قرآن نے کہا یتلو علیکم آیاتہ. کچھ تلاوت آیات کے وارث بنے، کچھ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ تعلیم کتاب کے وارث بنے، کچھ تعلیم حکمت کے وارث بنے، کچھ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ امور و اسرار کے وارث بنے. مگر یہ ساری وراثت میں ایک وراثت تلاوت آیات کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ اپنی نگاہ سے رسول تمہارے میلے کچیلے قلب و باطن کو نگاہ سے تزکیہ فرما دیتا ہے، تمہارے من کے اندھیرے دور کر دیتا ہے. جو کسی ریاضت سے اندھیرا نہیں جاتا، وہ نگاہ مصطفیٰ سے تمہارے باطن کی تاریکی نور میں بدل جاتی ہے. جو اس مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ بلا ریاضت صاحب نور ہو جاتا ہے. جو مصطفیٰ کی نگاہ کا فیض پاتا ہے وہ بغیر مجاہدہ کے ظاہر و باطن منور ہو جاتا ہے. ارے جس کی لاٹھی مصطفیٰ کی مجلس میں پڑی رہے، رات کے اندھیرے میں چڑھ جائے تو لاٹھی چمکنے لگتی ہے. اس علم ظاہر کے ساتھ جو اس میں پوشیدہ علم باطن ہے، اس کے حامل و وارث تلاوت قرآن کے وارث قراء بنے، حفاظ بنے، تعلیم کتاب کے وارث علماء بنے، حکماء بنے، مفسرین بنے، مجتہدین بنے، ائمہ بنے، عالم بنے. تعلیم حکمت کے وارث حکماء بنے، فقہاء بنے، زعماء بنے. مگر تزکیہ کتاب اور علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اس علم باطن کے وارث و حامل حضور داتا گنج بخش کا طبقہ بنا. حضور سیدنا داتا گنج بخش کا جو طبقہ ہے وہ بنا. لہٰذا جو شخص شریعت کو مانے، علم ظاہر کو مانے اور علم باطن اور علم تصوف کی نفی کرے، اس نے تصوف کی، اہل سنت کی، علماء کی، اولیاء کی، صوفیاء کی نفی نہیں کی، اس نے قرآن کی نفی کی ہے، اس نے علوم محمدی کی نفی کی ہے، اور اس نے فرائض پیغمبرانہ کی نفی کی ہے. یہ تزکیہ اس کا حصہ تھا. اس لیے کل ائمہ، میں آپ کو حق بتاتا ہوں، کوئی شخص علماء بڑے ہوئے مگر اس طریقے زہد، طریقے تصوف، طریقے سلوک، طریقے تزکیہ، طریقے احسان کی وادیاں عبور کیے بغیر کوئی امام نہیں بنا. سب اماموں کے امام جن کے در سے ہر ایک کو علم کی امامت ملی اور جن کے علم کے فیض سے مذاہب نکلے، وہ امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ، وہ حضور داتا گنج بخش کے بھی امام، پوری امت کے امام. اس علم تصوف اور علم باطن کی بات کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں وہ شیخ طریقت بھی تھے. امام اعظم ابو حنیفہ پہلے مرید ہوئے، پھر مراد اور شیخ اور مراد ہوئے، اور پھر جس طرح امت کے امام علم تھے اس طرح امام طریقت و معرفت بھی تھے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اساتذہ میں 4000 اساتذہ ہیں اور شیوخ جن سے آپ نے پڑھا. ان ہزاروں اساتذہ میں ایک استاد بہلول مجذوب بھی ہے. آپ مناقب الامام الموفق المکی اور کردری کو اٹھا کے دیکھیے ان کی سیرت کی کتابوں کو، کہ حضرت بہلول مجذوب بھی امام اعظم کے اساتذہ میں ہے. ارے میں باقی نام نہیں لیتا، باقی کسی سے جس سے بھی پڑھا آپ نے حدیث پڑھی، جس سے پڑھا حدیث پڑھی، علم ظاہر پڑھا، سب کچھ پڑھا، مگر میں پوچھتا ہوں کہ بہلول مجذوب سے کیا پڑھتے تھے جا کر؟ ان سے اسانید پڑھتے تھے، ان سے علم تفقہ پڑھتے تھے، علم الاحکام پڑھتے تھے. وہ بہلول مجذوب جو دریائے دجلہ کے کنارے مکان بناتا تھا. امام جعفر صادق تو ظاہر و باطن کے سب کے امام تھے نا. میں تو ایک مجذوب کی بات کرتا ہوں، وہ تو اسانید اور وہ تو کتابیں پڑھا نہیں سکتا. سیدنا امام جعفر صادق کے بھی شاگرد ہیں امام اعظم، سیدنا امام محمد الباقر کے بھی شاگرد ہیں،
سیدنا امام حسن المثنیٰ کے شاگرد ہیں، امام زید بن علی کے شاگرد ہیں، عبداللہ بن حسن بن معاذ کے شاگرد ہیں، امام حسن بن محمد الحنفیہ کے شاگرد ہیں۔ وہ تو کل اہل بیت کا خزانہ ہے، معرفت ان کے پاس ہے۔ اور پھر باقی میں اس موضوع پہ نہیں جاتا، وہ میں نے پرسوں کیا ہے، آپ اس کو لے لیں۔ لیکن میں جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ ایک مجذوب کے بھی شاگرد ہیں۔ یہ وہ مجذوب ہے جو دریا دجلہ کے کنارے گھروندے بناتے تھے، اور ہارون الرشید نے پوچھا، اس کی بیوی نے پوچھا زبیدہ خاتون نے کتنے کا بیچتی ہو؟ فرمایا 10 درہم میں۔ 10 درہم لے کے تو مکان گرا دیا، جاؤ جنت میں مکان الاٹ ہو گیا۔ ہارون الرشید نے مذاق اڑایا بیوی کا کہ اس طرح مکان ملتے ہیں جنت میں، ایسے برباد کیے، کسی غریب کو دیے ہوتے پیسے تو کام آتے۔ اس نے کہا چلو میرے ہی پیسے تھے۔ رات کو جا کے دیکھا اس نے خواب کہ جنت میں محل ہے۔ اندر داخل ہونے لگا ہارون الرشید تو فرشتوں نے پکڑ لیا، وہ کتنے چلے ہیں؟ وہ میری بیوی کا گھر ہے زبیدہ خاتون کا، اندر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ پاکستان نہیں ہے، یہ جنت ہے، جس کا گھر ہے وہی جائے گا، جس کا گھر ہے وہی جائے گا۔ تو جب کھینچا فرشتوں نے تو آنکھ کھل گئی، بیوی کو اٹھایا، کل مذاق کرتا تھا، آج کہنے لگا اسی بابے کے پاس پھر لے چلو۔ بہلول مجذوب کے پاس آئے۔ اب ہارون رشید پوچھتا ہے بابا بہلول مکان بیچتے ہو؟ بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ فرمایا 10,000 دینار کا۔ کہنے لگے اتنی مہنگائی، کل تو 10 درہم کا بیچا تھا، آج 10,000 دینار۔ حضرت بہلول نے فرمایا کل کے گاہک بن دیکھے لے گئے تھے، رات کے گاہک دیکھ کر آئے ہیں سودا۔ ارے یہ بہلول مجذوب جس کا سودا دیکھنے دکھانے کا ہے، پڑھنے پڑھانے کا نہیں ہے۔ امام اعظم ہر کسی سے تو پڑھے علم، بہلول مجذوب سے کیا پڑھے؟ بہلول مجذوب سے سند عشق لی، سند طریقت لی، سند معرفت لی۔ انہوں نے مرید سے مراد بنا دیا کہ پھر یہ امام اعظم شیخ ابو القاسم قشیری رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں۔ شیخ ابو القاسم فرماتے ہیں کہ میں نے علم طریقت کہاں سے لیا؟ آپ نے سند طریقت بیان کی ہے رسالہ قشیریہ۔ اور حضرت جنید بغدادی ان جنید البغدادی ان سیدنا داؤد الطائی، اور فرماتے ہیں آخذت داؤد الطائی العلم والطریقت من الامام ابی حنیفہ۔ انہوں نے علم بھی اور طریقت امام اعظم ابو حنیفہ سے لی۔ تو ائمہ تصوف نے اپنی طریقت کی سند امام اعظم تک پہنچائی۔ آگے آئیے، ملا علی قاری بیان کرتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا، اب دوسرا امام فرمایا من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ جس نے فقہ اور شریعت کا علم حاصل کیا مگر تصوف کا علم حاصل نہ کیا، وہ زندیق ہو گیا، وہ فاسق ہو گیا، فاسق۔ اور جس نے تصوف کا علم سیکھا اور فقہ و شریعت سے بے بہرا رہا، وہ ملحد و زندیق ہو گیا۔ امام مالک فرماتے ہیں حق اس کو ملا جس نے جولی میں شریعت اور فقہ بھی اور طریقت اور معرفت دونوں کے علم کو جمع کر لیا۔ تصوف یہ امام مالک کا۔ آگے چلیے، امام اجلونی کشف الخفا میں سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیسرے امام شافعی نے فرمایا کہ احب من دنیاکم ثلاث، میں تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا لوگو دنیا سے 3 چیزوں کے ساتھ مجھے محبت ہے۔ کتنی چیزوں کے ساتھ؟ 3 چیزوں کے ساتھ محبت ہے۔ فرمایا ایک تو مجھے محبت ہے العشر بالخلق بالتلطف، لوگوں کے ساتھ لطف اور محبت اور خیر کے ساتھ معاملہ کرنا، خوش خلقی کے ساتھ معاملہ کرنا۔ ایک مجھے محبت ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی اور احسان کا معاملہ کرنا، اور ایک محبت ہے الاقتداء علی طریق تصوف، اہل تصوف کے طریقے کی اقتداء کرنا، مجھے اس سے محبت ہے۔ امام شافعی نے اہل تصوف کے طریق کی پیروی کرنے کو دنیا کی 3 محبوب ترین چیزوں میں شمار کیا۔ چوتھے امام احمد بن حنبل محدث حنبلی فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ما وجدت اقواما افضل من اہل التصوف من الصوفیہ
فرمایا میں نے تصوف والے صوفیاء سے بہتر دنیا میں کوئی طبقہ نہیں دیکھا جتنا اعلیٰ اور عرفہ اور افضل طبقہ صوفیاء کا دیکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے مجلس میں کسی نے کہا کہ حضرت ہم یستمعون و یرقصون، حضرت آپ نے اہل تصوف کو کہا کہ افضل الاقوام ہیں، یہ سماع کرتے ہیں اور رقص کرتے ہیں۔ کسی نے کہا یہ سماع کرتے ہیں اور، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا سائل کے اعتراض سے کہ صوفیاء کا وجد اس وقت سے ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ اعتراض کیا کہ یستمعون و یرقصون، سماع کرتے ہیں اور رقص کرتے ہیں تو پھر کیسے افضل ہوئے؟ قربان جائیں امام احمد بن حنبل کے جواب پر، انہوں نے فرمایا داہم یفرحون مع اللہ ساعتن، وہ وجد کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں فرمایا ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، وہ ایک لمحہ مولا کی میت میں خوشی مناتے ہیں۔ ہائے ہائے، فرمایا وہ ایک لمحہ اپنے یار محبوب حقیقی کی میت جب ملتی ہے، جب وہ سنتے ہیں تو سماع اپنی تاثیر کے ساتھ ان کے قلب اور باطن میں اترتا ہے، اس وقت وہ واردات میں ہوتے ہیں، اس وقت وہ مشاہدات میں ہوتے ہیں، ان کا جسم فائق میں ہوتا ہے، ان کی روحش پہ ہوتی ہے، یہ مسافتیں طے کر کے انوار و تجلیات الہیہ اور قربت الہیہ کے سمندروں میں غوطہ زن ہوتے ہیں، حجابات اٹھتے چلے جاتے ہیں، اس لمحے وہ حالت جذب میں ہوتے ہیں جب تجلی نگاہ کے سامنے ہوتی ہے اور محبوب کی قربت کا احساس ہوتا ہے تو اس وقت اپنے قابو سے نکل کر وجد کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں۔ فرمایا اس لمحہ انہیں یار کے ساتھ خوشی کر لینے دو۔ ضمناً بات آ گئی، علماء کرام بیٹھے ہیں، اہل علم ہیں، ان کے کام نکتہ آ جائے گا، عرض کر دوں۔ یہ جو صوفیاء کا تصوف اور تصوف کے سب طرق ہیں، اور وہ طرق ہیں ان میں کئی سماع بھی ہے، اس میں کوئی وجد بھی ہے، کوئی نہیں بھی ہے، تو ذکر میں بھی وجد ہے۔ یہ جو فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ مولا کے بندے وہ ہیں جو ذکر کرتے ہیں حالت قیام میں بھی، کھڑے بھی ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر بھی ذکر کرتے ہیں۔ کبھی ذکر میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی پہلوؤں کے بل لوٹتے ہیں، ہر پہلو میں خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو لوگ اس کی یاد میں ذکر میں پاتے ہیں، اور وجد کا معنی ہے پا لینا، تو بات آ گئی میلاد پاک آ رہا ہے، داتا صاحب، حضور داتا صاحب کا عرس حضور کے میلاد کی آمد کا ڈنکا بجاتا ہے، نکارہ بجاتا ہے، کہتے ہیں لوگوں عاشقوں میری شادی کا دن ہے عرس، اور میرے کیوں شادی کا دن ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن آ رہا ہے۔ اس میلاد مصطفیٰ کے لیے امام ابن کثیر کا حوالہ دے رہا ہوں، اہل علم کے کام آنے والی چیز ہے۔ اور امام ابن کثیر وہ آپ کے اور ہمارے طبقے کے امام تصور نہیں ہوتے ہیں، ہم میں سے، لیکن لوگ پڑھے بغیر چکے فتوے لگاتے رہتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہیں، ویسے سمجھ رکھا ہے ہم سے ہیں، وہ ان سے نہیں، وہ آپ میں سے ہیں۔ امام ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ 9ویں جلد میں لکھا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے بہنوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی کے وہ جو ہیرو ہیں بیت المقدس کی فتوحات کے صلیبی جنگوں کے، اور جس کے نام پہ امت مسلمہ فخر کرتی ہے، اس خاندان کا طریقہ حضور کے میلاد منانے کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی شاہ ابو سعید المظفر وہ میلاد مناتے تھے، جب میلاد مناتے 5000 بکرے کرتے، 10,000 مرغیاں کرتے، ہزاروں لاکھوں لوگ اور صوفیاء آتے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضور کے میلاد کے دن لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وَيَفْعَلُ سِمَاعًا لِلصُّوفِيَّةِ مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الْفَجْرِ وَيَرْكَصُ بِنَفْسِهِ مَعَهُمْ، یہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے، اور لکھ کے اس کے بعد کوئی ناک نہیں چڑھایا، طنز نہیں کی، تنقید نہیں کی، رد نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ لغو عمل ہے یہ میں رد کرتا ہوں، نہ،
لکھا ہے کہ وہ حضور کے میلاد کے دن اتنی خوشی مناتا کہ لاکھوں لوگ علماء مشائخ اور صوفیاء آتے اور حضور کے میلاد کی تقریبات میں ایک تقریب محفل سما بھی ہوتی تھی. بیان کرنے والے امام ابن کثیر ہیں. ظہر سے فجر تک نمازوں کے وقفے کے ساتھ حضور کا سما ہوتا وَيَرْكَفُ بِنَفْسِ إِمَاهُمْ اور حضور کے ولادت کی خوشی میں بے خود ہو کر صوفیاء کے ساتھ وجد و رقص بھی کرتا تھا. وجد بے خود ہو جاتا. یہ حافظ ابن کثیر روایت کر رہے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل نے کہا تمہیں کیا خبر، انہیں جب مولا کی مائیت کا لمحہ ملتا ہے تو اس لمحے میں خوشی مناتے ہیں. تو میں یہ بات اختتام کی طرف لا رہا ہوں. یہ تصوف، یہ ولایت علم باطن کا، یہ آگے اس وقت جا کے اپنے کمال کو پہنچتا ہے. یہ علم لدنی اور علم باطن ظاہر کا تقاضا ذات کی نفی نہیں ہے، اور علم تصوف اور علم باطن اس کا تقاضا ذات کی نفی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، جو حدیث احسان ہے. جبرائیل امین نے آ کر ایمان کا پوچھا، اسلام کا پوچھا، تیسرا سوال احسان کا کیا. میں 4 روایتیں حدیث کی دے رہا ہوں الگ. پہلی تو معروف حدیث. عرض کیا یا رسول اللہ مل احسان؟ قال الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا، عرض کیا آقا احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کانک ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اس کے جلوے کو تک رہا ہے. ایمان کا مضمون بیان ہو چکا تھا. ایمان سے عقائد نکلے، عقائد سے علم کلام نکلا، علماء کا، متکلمین کا اور صاحبان عقیدہ کا موضوع حل ہو گیا. پھر پوچھا مل اسلام؟ حضور نے اعمال اور ارکان اسلام بیان کیے، ان سے احکام نکلے، احکام سے فقہ نکلی. تو احکام، شریعت اور فقہ، اس کا مضمون اسلام کے تحت بیان ہو گیا. عقائد اسلامیہ کا مضمون ایمان کے تحت بیان ہو گیا. اگر عقائد اور اعمال ان مضامین کے مکمل ہونے پر دین مکمل ہو جاتا تو جبرائیل امین تیسرا سوال نہ کرتے. عقائد بھی ہو گئے، اعمال بھی ہو گئے، یا کر دیا تو حضور فرماتے باقی کیا رہ گیا، دین مکمل ہے. نہیں، پوچھا حضور کوئی تیسری چیز ہے احسان، وہ کیا ہے؟ فرمایا عقیدہ وہ دل کی تصدیق کے ساتھ کچھ زبان کا اقرار ہے کچھ حقیقتوں کا. اسلام ان حقیقتوں کو عملی جامہ پہنا کر اپنی زندگی کو دین پر عملاً ڈھال لینے کا نام ہے. اور احسان، فرمایا احسان نہ عقیدہ ہے نہ عمل، احسان قلب اور باطن پہ وارد ہونے والی کیفیتوں کا نام ہے، اور تصور اور تخیل کا نام ہے. آپ تصور شیخ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تصور کہاں سے نکل آیا؟ تصور متفق علیہ حدیث سے نکل آیا. فرمایا اللہ کی عبادت یوں کرو کأنک تراہ، تمہارا تصور یہ ہو کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہو. اگر گویا نہ فرماتے تو اصل دیکھنا ہوتا، اور کأنک گویا کہہ کے فرما دیا تصور کرو کہ خدا کو دیکھ رہے ہو. تو تصوف کا سارا سبق تصور سے شروع ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس طرح تصور کرے کہ اس کو دیکھ رہے ہو. اور آگے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. ایک تفسیر تو محدثانہ ہے جو آپ ہمہ وقت سن چکے علماء سے. ایک تفسیر اس کی عارفانہ ہے، اور عارفانہ تفسیر بھی امام قسطلانی اور امام عسقلانی جیسے محدثین نے روایت کی ہے. یہ نہیں کہ ہم نے گھڑ لی، ائمہ حدیث نے بیان کی. فرمایا دوسری تفسیر، فرمایا آقا نے یہ ہے ان لم تکن، اس طرح عبادت کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن، اگر تم اللہ کو نہ دیکھ سکو تو یوں خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تو علمی تفسیر ہے، یہ محدثانہ تفسیر. اب ایک عارفانہ تفسیر ہے صوفیاء کی، وہ امام عسقلانی بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اس میں جو کانا آیا ہے لم تکن، کانا یکون، یہ تامہ بھی ہوتا ہے، ناقصہ بھی ہوتا ہے. اگر یہ ناقصہ ہو تو پھر تو مکمل ہوتا ہے جملہ جا کر فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ پر، کہ تم اگر اسے نہ دیکھ سکو تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تب یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
اگر یہ معنی لیں تو کانا تامہ نہیں ناقصہ ہے. کانا یکون ناقصہ کا معنی یہ ہے تم اگر اسے نہ دیکھ سکو. امام اسقلانی فرماتے ہیں شارح بخاری کہ کانا کاملہ اور تامہ بھی ہوتا ہے. اگر کانا کو کاملہ لے لیں تامہ لے لیں ناقصہ نہ لیں تو فَإِن لَمْ تَكُن پر جملہ مکمل ہو جاتا ہے. فَإِن لَمْ تَكُن پر شرط و صلہ کا جملہ مکمل ہے. فرماتے ہیں اگر کان اور جب صوفیاء کی بات ہوتی ہے تو یہ ناقص کو کامل بنانے والے ہیں. ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما, یہ تو ناقص کو تمام بناتے ہیں کامل بناتے ہیں. جب کاملوں کا ترجمہ کرتے ہیں, کاملوں کا جو تمام ہیں, تاموں اور کاملوں کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ کو نہ دیکھ سکو, فرمایا کہ کس طرح دیکھو گے, فرمایا اِن لَمْ تَكُن اگر خود نہ رہو. سوال ہے, آقا نے فرمایا یوں عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب کامل لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا, آقا کیسے دیکھ سکے اللہ کو. اس کا جواب مولا آقا نے دیا ہے اِن لَمْ تَكُن اگر رب کو دیکھنا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ خود رہو گے تو وہ دکھائی نہ دے گا. کاملوں کے ترجمے میں جب کانا تامہ لیتے ہیں تو اس کا معنی ہے فَإِن لَمْ تَكُن اگر تم خود نہ رہو ترا ہو پھر اللہ کو دیکھ لو گے. تو اس کا ہونا اسے مولا کے ہونے کی بارگاہ تک پہنچنے نہیں دیتا. فَإِن لَمْ تَكُن جب اپنے نفس اور ذات کی نفی کرتے اور خودی کا فنا کرتے تو وادی بقا میں داخل ہو کے حجابات اٹھتے ہیں. تو جب وہ خود نہیں رہتا, یہ بندہ صوفی اور اولیاء بندے کی اپنی خودی کی نفی کروا کے واصل باللہ کرتے ہیں. یہ حدیث سیدنا عمر فاروق سے مروی اور ابو ہریرہ سے مروی. یہی حدیث حضرت انس بن مالک سے ایک اور روایت اور سند کے ساتھ ہے. حضرت انس بن مالک نے دوسری سند سے روایت کیا. آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تعمل للہ کأنک تراہ, وہاں فرمایا کہ عبادت یوں کر گویا اسے دیکھ رہا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت میں فرمایا آقا نے اپنا ہر عمل یوں کر, اپنا ہر عمل یوں کر, صرف عبادت نہیں ہر عمل یوں کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. تیسری سند حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے مروی حدیث ایک اور سند کے ساتھ, انہوں نے فرمایا اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اخشى اللہ کأنی اراہ, فرمایا کہ مجھے میرے دوست میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ابو ذر تو اللہ کی خشیت اتنی پیدا کر کہ تیری کیفیت یہ ہو کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. اور چوتھی سند حضرت زید بن ارقم کی, وہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں آقا نے فرمایا کن الاحسان کیا ہے, کن کأنک تراہ. پہلے فرمایا عبادت یوں کر گویا اسے دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا ہر عمل ایسا کر دے, ہر عمل ایسا کر دے کہ اپنے آپ کو خیر سمجھ کے نکال لے. تیرا کوئی عمل نہ اپنی بادشاہت کے لیے ہو, نہ اپنی خودی کے لیے ہو, نہ اپنی عزت کے لیے ہو, نہ اپنی پیشوائی اور رہبری منوانے کے لیے ہو, نہ دنیا سے عزت پانے کے لیے ہو, نہ سلام لینے کے لیے ہو. نہیں, اس طرح عمل کر صرف اللہ کے لیے ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا ہر وقت ایسی خشیت پیدا کر کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور آخری بات زید بن ارقم نے فرمایا, سند سے حضور نے فرمایا کن کأنک تراہ, بندے تو سراپا ایسا ہو جا کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. یہ صوفیاء اولیاء ان کا سراپا ظاہر و باطن کا کل ایسا ہو جاتا ہے, ان کا ظاہر ان کا باطن ان کا اٹھنا بیٹھنا کلام ہر لمحہ یہ سارے کے سارے ایسے ہو جاتے ہیں یوں لگتے ہیں کہ اپنے مولا کو تک رہے ہیں, اس کی نگاہ میں ہیں. جب یہ اپنے آپ کی نفی کر دیتے ہیں, اپنے آپ کی نفی کر دیتے ہیں تو پھر اس کی نگاہ میں رہتے ہیں. یہ مقام فنا کی وادی عبور کر کے بقا کو جاتے ہیں. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کسی مرید نے پوچھا حضور فنا اور بقا کیا ہے؟ فرمایا کہ جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا یہ مسئلہ اس سے پوچھ لینا. جب آپ کے جنازے کا وقت آیا آپ نے وصیت فرما دی میرا جنازہ وہ پڑھائے
پوری عمر جس کی ایک رات کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، سب لوگ نگاہ اور سر جھکا کے کھڑے تھے، کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی مصلی پر بڑھے، ایک نقاب پوش اہل اللہ آگے بڑھے، نماز مصلی پر کھڑے ہوئے نماز پڑھائی، رخصت ہونے لگے تو مرید دوڑا، دامن میں لپٹ کے کہنے لگا حضرت میرے شیخ نے فرمایا تھا جو میرا جنازہ پڑھائے اس سے فنا بقا کا مسئلہ پوچھ لینا، یہ تو بتا جائیں کہ فنا بقا کیا ہے۔ آپ نے چہرے سے نقاب الٹا تو خواجہ باقی باللہ خود تھے، فرمایا وہ جس کا جنازہ پڑھا ہے وہ فنا ہے، جو پڑھا کے جا رہا ہے یہ بقا ہے۔ دوستان محترم، بات ختم کر رہا ہوں حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری کی بات پر۔ جب انسان اپنی ذات کی نفی کرتا ہے تو ارے جو فنا ہونے والا تھا اس کی تو نفی ہو گئی، جو فانی تھا اس کی تو نفی ہو گئی، اب جو بچا وہی باقی ہے، جو بچا وہی باقی ہے۔ پھر ساری مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ جب بندہ فانی نہیں رہتا تو ساری مخلوق جو فانی اس کے تابع ہو جاتی ہے، وہ راج کرتا ہے۔ 900 سال گزر گئے، بڑے لوگ مرے، اور ان وفات پانے والوں کو مردہ کہنے والے، جو مرتا ہے مردہ ہو جاتا ہے، مگر 900 سال سے یہ مردہ نہ ہوئے۔ ہزاروں موتیں ان کی حیات کے قدموں میں قربان ہو گئیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں فنا کو فنا کر دیا تھا۔ حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں، حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم کا واقعہ، شیخ ابو اسحاق ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے اوائل احوال میں روحانی ترقی کے سفر کے شروع کے زمانے میں حضرت شیخ مسلم المغربی کی زیارت کے لیے گیا، مغرب میں شیخ مسلم المغربی کی زیارت کے لیے۔ فرماتے ہیں جب آگے داخل ہوا آپ نماز پڑھا رہے تھے اور الحمد شریف شروع کی تھی۔ وہ چونکہ مغرب کے رہنے والے تھے، مغرب کے لوگ پرانے بربر تھے، یہ عرب سے تھے، تو فرماتے ہیں جب میں نے سنا قرات کو، لہجے کو، تجوید کو، مخارج کو، تو میں نے دیکھا کہ غلط پڑھ رہے ہیں عربی مخارج کے اعتبار سے، تو میری طبیعت میں کوفت ہوئی کہ لمبا سفر طے کر کے اس کی شہرت سن کے آیا، سفر اور محنت برباد گئی، میں وہیں سے ہٹ گیا۔ شیخ مسلم مغربی کہتے ہیں کمرے میں چلا گیا، میں پھر دریائے فرات کے کنارے گیا صبح کی نماز کے لیے وضو کرنے۔ جب وضو کر کے پلٹا تو شیر ایک سو رہا تھا، وہ میری آہٹ سن کے جاگ پڑا، اتنے میں دوسرا شیر جاگ پڑا، 2 شیر گھنگارتے ہوئے میرے پیچھے ہو لیے۔ دوڑ کے میں حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم فرماتے ہیں کہ شیخ مسلم مغربی کے حجرے کے سامنے آ کے پناہ لی، شیروں کا شور سن کر اور میری آہوزاری سن کے آپ باہر نکلے۔ جب دیکھا کہ شیر منہ پھاڑ کے کھڑے ہیں آپ مسکرا پڑے، آگے بڑھ کے شیروں نے آپ کو دیکھا تو وہ سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، سر جھکا کے، اور آپ آگے بڑھے، دونوں شیروں کے کانوں سے پکڑ لیا اور کان مروڑ کر ایک تھپڑ مارا اور کہا اللہ کے کتو، تمہیں کہا نہیں میرے مہمانوں کو تنگ نہ کیا کرو۔ تو شیر سر نیچے جھکا کے دم دبا کے بھاگ گئے۔ میں نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا تم مخلوق کے لیے عمر بھر اپنا ظاہر بناتے رہتے ہو، اس لیے مخلوق سے ڈرتے ہو، تم مخلوق کے لیے ظاہر سنوارتے رہتے ہو، ظاہر بناؤ سنگار کرتے ہو، اس لیے خالق سے ڈرتے ہو، اور ہم نے خالق کے لیے اپنا باطن سنوار لیا ہے، ظاہر کو مار دیا ہے، باطن سنوار دیا ہے، اس لیے مخلوق ہم سے ڈرتی ہے، ہمارے تابع ہو جاتی ہے۔ سو جن لوگوں نے اس وادی کا سفر نہیں کیا ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عرس کیوں ہیں۔ یہ عرس ان اللہ والوں کا ذکر ہے، اور وہ اس ذکر کو اس لیے ختم نہیں کر سکتے کہ حضور داتا گنج بخش کا ذکر اللہ کی عزت کی قسم یہ ولی کا ذکر نہیں، یہ خود خدا کا ذکر ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل، میرا خطاب ختم، وہ حدیث سنا رہا ہوں بس، مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کی، مسند البزار نے روایت کی، امام بہقی نے روایت کی، مجمع الزوائد میں حیثمی نے روایت کی، تمام ائمہ اور محدثین نے روایت کی حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اولیائی من عبادی واحبائی من خلقی الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم
فرمایا میرے بندوں میں میرے اولیاء ہوتے ہیں اور میری مخلوق میں میرے احبہ محبوب ہوتے ہیں. میرے ولیوں اور محبوبوں کی پہچان یہ ہے کہ یذکرون بذکری، اگر میرا ذکر کیا جائے تو ان کا ذکر ہو جاتا ہے. وہ اذکروا بذکرہم، اور اگر ان کا ذکر کیا جائے تو وہ میرا ذکر ہو جاتا ہے. تو خدا کا ذکر ان کی یاد دلاتا ہے، ان کا ذکر خدا کا ذکر تک پہنچاتا ہے. اس لیے ولیوں کے عرف اور ولی داتا 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 اور فرید 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 یہ نعرے لگانا یہ بندوں کا ذکر نہیں ہے، ان کے ذکر کے آئینے میں خود خدا کا ذکر ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر قائم اور دائم رکھے اور اس کا فیض عطا کرے. وما علینا. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.